बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, खुशामदीद मेरे चैनल पे एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम है। तो जनाब, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जी हाँ, आप प्यारे प्यारे बहन भाइयों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा प्यारे साथियों, मेरी वीडियोस को लाइक करने का बेइंतहा शुक्रिया। आप लोग के जो कमेंट्स मिलते हैं वो कमेंट्स होते हैं वो मुझे मौसूल होते हैं और पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। बेइंतहा शुक्रिया। जहाँ पर नफ़रत है वहाँ पे आप सबकी मोहब्बत भी है और आप लोग जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं उसका भी बेइंतहा शुक्रिया। अच्छा साथियों, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है रिप्लाई टू मुफ्ती तारिक उस्मानी ऑन फेक करामात। ठीक है, तो साथियों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने वीडियो पहले नहीं देखी होती, मैं आप लोगों के साथ मिलकर ही देखती हूँ, तो आज भी वीडियो आपके साथ मिलकर देखेंगे। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो लगती है तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से के बारे में मनक़ूल है, वुज़ू करते थे लोग तो उनको वुज़ू के पानी के अंदर लोगों के अमाल बहते हुए नजर आते थे कि यहाँ पर अल्आज़ु बिल्लाह इसमें चोरी नजर आ रही है, इसमें जो है गीबत नजर आ रही है, इसमें झूठ नजर आ रहा है, वो चलता हुआ नजर आता है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने ये कश्फ का, और इसी वास्ते इमाम अबू हनीफा का मसला क्या है कि माए मुस्तामल नापाक है। वो इसीलिए कि आंखों से देख रहे थे कि वो उसमें जो है गुनाहों की गंदगियां बह रही है, तो उन्होंने कह दिया कि माए मुस्तामल नापाक है। अगर तुम नेकी करते हो ज़ाहिर करके या पोशीदा करके, औ ताफू अंसू, या दरगुजर करते हो किसी की बुराई से, किसी को मुआफ़ कर देते हो, फ़इन्नल्लाह काना अफ़ुव्वन क़दीरा, तो देखो अल्लाह ताला भी तो ढील देने वाला है, कुदरत वाला है। कुदरत के बावजूद अल्लाह भी तो अपने बंदों को ढील देता है, मुआफ़ कर देता है। तो अगर तुम मुआफ़ी की रविश इख्तियार करते हो तो अल्लाह के इल्म में है, यकीनन तुम्हें जज़ा मिलेगी। और वो सूरह अशूरा के अंदर पारा नंबर 25 में ये आयत मुबारका मौजूद है। वजज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा, और बुराई का बदला उसी के लेवल की बुराई है। फमन आफ़ा, और जो कोई मुआफ़ करे, व अस्लहा, और इस्लाह कर ले, फ़अज्रुहु अलल्लाह, तो उसका अजर अल्लाह के हुजूर पक्का हो गया। इन्नहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन, अल्लाह जुल्म करने वालों को महबूब नहीं रखता। तो अजर मिल जाएगा जो इस तरह करेगा। वो अल्लाह तबारक व तआला ने ये रविश रखी है कि जो मुआफ़ी की रविश इख्तियार करेगा, अल्लाह की ये सुन्नत है कि अल्लाह ताला उसको बदला क़यामत वाले दिन देगा इंशाअल्लाह ताला। और ज़्यादा कोशिश इसी रविश की करनी चाहिए जी, आखिरी दर्जे तक ढील देनी चाहिए, किसी को फ़ौरन बदला उतारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला भी तो ऐसा नहीं करता। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया में किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करेगा, उसके ऐब पे पर्दा डाल देगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसके ऐबों पे भी पर्दा डालेगा। यहाँ पे किसी को किसी का ऐब पता चल जाए, उछालना शुरू कर देते हैं। हाँ, अगर वो बंदा ऐसा है जो पब्लिक अकाउंट होल्डर है या मजहबी पेशवा है और वो मज़हब के नाम के ऊपर लोगों को धोखा दे रहा है, उसको तो ज़रूर एक्सपोज करना चाहिए। लेकिन एक आम इंडिविजुअल की कोई इस तरह की चीज़ नहीं कर, और उसमें भी उसकी वो चीज़ एक्सपोज करनी चाहिए जिसकी वजह से लोग इफेक्ट ही हैं। बिल्कुल पर्सनल लेवल की चीज़ें जो आपके इल्म में हैं, वो तो उसके ऊपर गुफ्तगू करना गीबत है। जब गुफ्तगू करना गीबत है और हराम है, उसको एक्सपोज करना तो उससे बड़ा हराम है। लेकिन बाज़ औक़ात गीबत करना वाजिब हो जाता है। जिस तरह अगर कोई शख्स अपनी बच्ची का रिश्ता करने के लिए कहीं पे गया और आपसे पूछता है फ़लाँ बच्चे के बारे में, और आपको पता है कि जी पूरा मोहल्ला इससे पनाह मांगता है, तो आपका ये काम है कि उसकी गीबत करें। ऐसी सूरत में गीबत करना वाजिब है। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के शुरू में मुकदमे में बाज़ जो तकवे के हैज़ा वाले लोग हैं ना, उनका भी रद्द किया है। ताबईन तबा ताबईन के अकवाल की रोशनी में कि बाद लोग कहते थे कि ये जो हदीसें गढ़ने वाले इनकी बुराई बयान ना करें, ये गीबत है।
تو انہوں نے بتایا کہ علم حدیث میں اسماء و رجال کا علم تو ہے ہی سارا غیبت ہے، اور یہ وہ غیبت ہے جو کرنا واجب ہے، نہ کرنا حرام ہے۔ یعنی جب تک آپ جھوٹے راویوں کا نہیں بتائیں گے یہ کذاب ہے، اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، تو وہ جو رسول اللہ کے ریفرنس سے باتیں بیان کر رہا ہے وہ تو پھر خود ہی بنا کے بیان کرے گا، پھر آپ اس کے نام پہ دین کا جنازہ نکالنا شروع کر دیں گے۔ تو اسماء و رجال کا پورا علم، راویوں کو پرکھنے کا پورا علم، یہ غیبت کے اوپر ہی تو کھڑا ہے، اور مرے ہوئے بندوں کی غیبت ہے۔ یعنی آج اگر ہم کہتے ہیں فلاں راوی جو ہے ضعیف تھا تو مر چکا ہے، زندہ بھی نہیں ہے، تو یہ وہ غیبت ہے جو کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے دین افیکٹ ہو رہا ہے۔ عام مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کے لیے پردہ پوشی کی جائے، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اہل ایمان کو اپنے قریب بلائے گا، ایمان والے مومنین میں سے ایک مومن کو، اور پردہ فرما لے گا، یعنی اس کا اور مخلوق سے پردہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے کہے گا تو نے دنیا میں یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یعنی اس کی غلطیاں گنوائے گا، اور وہ گمان کرے گا کہ لو جی مارا گیا میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پہ پردہ رکھا تھا، اب بھی پردہ رکھوں گا۔ لیکن اس میں الفاظ ہے مومن۔ مومن کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی دین پہ چلنے والا ہوگا۔ کوئی شخص 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، تو اکاؤنٹیبلٹی اس کی بھی ہو جائے گی کہ یار اگرچہ تیرے نیکیاں گناہوں پہ بھاری ہیں، لیکن یہ کام تو نے دنیا میں کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ وہ گنوا کے نا بیسیکلی بتائے گا کہ دیکھ میں اگر پکڑنا چاہتا تو اس بات پہ پکڑ سکتا تھا، لیکن درگزر کیا، معاف کر دیا۔ تو معافی کی روش اللہ تعالیٰ اڈاپٹ کرنے والا ہے اور اسی کی ترغیب دلاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، جو اللہ ان کوالٹیز کا مالک ہے، اس کے بارے میں کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کسی عام انسان کو وضو کرتے ہوئے اس کے گناہ دھلتے ہوئے دکھا دے؟ جی، فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو بندہ وضو کرتا تھا نا، تو وضو کرنے سے جو گناہ دھلتے ہیں نا، وہ ان کو نظر آ جاتے تھے کہ اس نے فلاں برائی کی، اس نے زنا کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، تو وہ گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کے بارے میں منقول ہے، وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو وضو کے پانی کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے، کہ یہاں پر اعوذ باللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے، اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے، اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے، وہ چلتا ہوا نظر آتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کا، اور اسی واسطے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مائع مستعمل ناپاک ہے۔ وہ اسی لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس میں جو ہے گناہوں کی گندگیاں بہہ رہی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ مائع مستعمل ناپاک ہے۔ یہ گناہ دھلتے ہوئے تو صحابہ کو نظر نہیں آئے۔ اور دوسری بات، یہ ٹیکنیکلی غلط ہے، وضو کرنے سے تو زنا معاف ہی نہیں ہوتا، وضو کرنے سے صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ وضو کرنا یا دنیا کی بڑے سے بڑی بھی کوئی نیکی گناہ کبیرہ سے تو معافی کا نہیں ہوتا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اور ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنا تو خود سب سے بڑا گناہ ہے اس روئے ارض کا۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی شخص ایک جمعہ پڑھے ادھر سے اگلا جمعہ پڑھے بیچ والی ساری نمازاں معاف، نہیں۔ حضور نے فرمایا اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا درمیان کے گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے جب تک انسان فرائض کے اوپر پابندی اختیار نہیں کرتا اور حرام سے نہیں بچتا۔ نیکیوں سے صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں عذاب قبر تمہیں سنوا دوں اللہ سے دعا کر کے، لیکن مجھے خدشہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ تو صحابہ کرام کو تو عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات سنوایا بھی نہیں گیا، تو بعد کے لوگ کہتے ہیں ہم قبروں کے حال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کہانیاں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے اور پھر رک گئے۔ صحابہ نے کہا کیوں رکے؟ فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چگلی کھاتا تھا۔ پھر حضور نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ صحابہ کو نہیں عذاب قبر نظر آیا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضور کا ایک مدعم نامی غلام تھا جو آپ کا سفر میں سواری کا کجاوا کستا تھا۔
خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، صحابہ نے کہا کہ اسے شہادت مبارک ہو۔ شہادت مبارک کس کو وہ کہہ رہے تھے؟ صحابی ہو۔ آپ نے فرمایا تم اسے مبارکیں دے رہے ہو، اور مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس نے صرف ایک چادر چوری کی تھی مال غنیمت کی، اور وہ آگ کی اس کو پہنا دی گئی ہے۔ تو صحابہ کو تو آگ کی چادر نظر نہیں آئی ہے، تو بابوں کو کدھر سے کشف اور یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں؟ پھر صحابہ کرام اپنے گھروں میں دوڑے، اگر کسی نے کوئی رسی بھی اٹھائی تھی نا یہ سمجھ کے کہ اس کا تو مال غنیمت میں کوئی ورث نہیں ہے، وہ بھی آ کے مال غنیمت میں جمع کروائی، کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام کو تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی تھی، اور ان کے بابوں کے دعوے سنے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں قبر کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں سب کچھ، وہ جی اللہ دکھاتا ہے، جی اللہ دکھاتا ہے تو انہوں دکھاتا ہے، اللہ صحابہ نے نہیں بکھایا، جو سب سے زیادہ حقدار تھے ان چیزوں کے دیکھنے کے، کیونکہ ان کے ذریعے دین آگے پھیلنا تھا۔ یہ غیبی خبریں ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، بلکہ وہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ۔ امتیوں کا کام ہے رسولوں کی غیبی خبروں پہ ایمان لانا، اور یہ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں ہمارے بابے یہ دیکھ لیتے ہیں کہانیاں۔ فضائل مال میں تو یہاں تک لکھا ہے، حضور کی وفات کے آلموسٹ 650 سال بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ شیخ قرطبی کا زمانہ وہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ایک نوجوان تھا جسے کشف ہو جاتا تھا کون جنت میں ہے کون جہنم میں، تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا شاید یہ ویسے ہی گپے مارتا ہے، اس نے چیخ ماری اور کہا کہ میری ماں کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ سنا ہوا تھا کہ جو 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے کسی کو بخش دے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو ایک نصاب میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، ایک بنڈل آف 70,000 کلمہ شریف ٹی سی ایس کے لیے میں نے رکھا ہوا تھا، بس اس پہ ایڈریس لکھنا تھا، سٹیکر لگانا رہندا سی۔ میں فوراً سٹیکر لایا، یعنی میں نے دل میں اس کو اصال ثواب کر دیا، اور کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ میری ماں کو بخش دیا گیا۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ اس واقعے سے مجھے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے، یہ 70,000 دفعہ کلمہ کسی کو بخشنے سے چاہے انہیں کام چک کے رکھا ہوئے وہی مغفرت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس کے کشف کی بھی تصدیق ہو گئی کہ واقعی مطلب وہ ٹھیک بول رہا تھا پہلے۔ یار یہ کشف کی تصدیق تو تب ہوگی جب آپ بھی دیکھ رہے ہوں۔ جو مرضی کو بولتا رہے، اس کے دماغ میں بھی شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا، اس کے دماغ میں بھی شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا، کو انسائڈ کر گیا اور ایک سارے کا سارا معاملہ ہو گیا۔ تو کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ ابھی یہ پچھلے دنوں اقرار الحسن صاحب نے ایک پروگرام کیا نا، اس میں وہ ایک سید بنا ہوا ہے اور وہ گرم کر کے نا وہ درانتی سی وہ اپنی زبان پہ رکھتا ہے، کہتا ہے اصلی سید کی نشانی ہے کہ وہ رکھتا ہے۔ وہ آپ تے گرم کر کے رکھ سکتا ہے، اسی گرم کر کے رکھی نا ہاں تو پھر کوئی سید نہیں بچنا۔ ٹھیک ہے، اندازہ کرو یار، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اصلی سید تو ہے جو رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام کے تو اپنے دانت 4 شہید ہو گئے، غزوہ احد میں، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ اور سورۃ الاعراف میں آیا کہ اے نبی تم فرماؤ اگر میں غیب جان لیتا تو میں بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں خیر کثیر سمیٹ لیتا۔ ظاہر ہے جس کو مستقبل کا پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، وہ تو پہلے ہی پلان کر سکتا ہے۔ تو یہ خام خواہ انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ باقی مجھے ضمناً یاد آ گیا کیونکہ وہ مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہے وہ، اب اندازہ کریں یہ لوگ علماء کو پڑھا کے فارغ کرتے ہیں نا، تو آخر میں اپنی مور کیا لگا رہے ہیں، یہ باتیں وہ آخری درس حدیث ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں یہ سنا رہے ہیں کہ جی امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کے بارے میں منقول ہے، وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو وضو کے پانی کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے، کہ یہاں پر اعوذ باللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے، اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے، اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے، وہ چلتا ہوا نظر آتا۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کا، اور اسی واسطے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مائع مستعمل ناپاک ہے، وہ اسی لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس میں جو ہے گناہوں کی گندگیاں بہ رہی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ مائع مستعمل ناپاک ہے۔ اب مجھے بتائیں جس مولوی کو درس نظامی کے کورس میں اینڈ پہ
مفتی اعظم پاکستان یہ کہانی کرا کے رخصت کریں گے, انہیں آگے جا کے وڈیاں کہانیاں کرانی ہیں نا. کوئی قرآن بیان کرو, کوئی حدیث بیان کرو, کہانیاں کرا کے تو آگے. اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا تھا, نالے بھی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا. ہمیں پتہ چل گیا جی اکابرین کو کیسا بنایا تھا. ایک اکابر کی تو ویڈیو لیک ہوئی ہے نا, مفتی عزیز صاحب کی. تو اکابرین کو ایسا بنایا ہوا ہے. پرانے اکابرین کی بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے, قاسم نوتبی اور رشید احمد گنگوئی صاحب پبلکلی, تو وہ آپ نے سن نہیں لیا. اللہ نے ایسا بنایا تھا جی ان کے اکابرین کو, مزے لیں ان کے اکابرین کے. میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کو تو اپنی اولاد کے برے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپانا پڑتا ہے, اور مولوی وہ ہیں کہ ان کو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپانا پڑتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. جی تو پیارے ساتھیوں, امید کرتی ہوں آپ کو میری باقی تمام ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی. تو اگر اچھی لگی ہے تو ایک دفعہ لائک کر دیں, اور اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے پیاروں کے ساتھ, اپنی فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں. اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں ویڈیو کے اوپر. تو پیارے ساتھیوں, معاملہ کچھ اس طریقے کا ہے کہ وہی ہمیشہ بات جو میں بھی اکثر آپ کو ویڈیو میں کہتی نظر آؤں گی کہ پیار سے جو معاملات حل ہو جائیں ان کے اوپر لڑائی جھگڑے اور فساد ڈالنے کی ضرورت کیا ہے. اور یہی کیا ہے محمد علی مرزا بھائی نے. انہوں نے بڑے طریقے سے, بڑے اچھے وے میں, دلائل کے ساتھ بات کی ہے, اور بڑا اچھے طریقے سے اس بات کو پروو کیا ہے بغیر کسی جھگڑے کے, کسی لڑائی کے اور کسی فساد کے. تو یہی بات ہے, اور یہی میں اپنے پیارے دیکھنے والوں کو بھی کہوں گی کہ ساتھیوں, ہر بات اگر پیار سے کی جائے تو وہ زیادہ اثر رکھتی ہے. مطلب لڑائی جھگڑوں میں پڑھ کے اپنے آپ کو یا اپنی بات کو کسی اور طریقے سے بیان کرنا, وہ سامنے والے کے دل میں تو کم اترتی ہے, دماغ میں زیادہ اترتی ہے, اور اس بات سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو لڑائی جھگڑوں کو اوائڈ کیا کریں. اسلام لڑنے جھگڑنے کا درس قطعاً نہیں دیتا, بالکل بھی نہیں دیتا. لڑائی جھگڑوں کو چھوڑیں اور پیار محبت سے سب کی عزت کریں, ہر فرقے کی عزت کریں. جو بھی انسان مسلمان جہاں پر مقیم ہے, جو جس بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے, آخر ایک اللہ کا ماننے والا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو ایمان پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی روشنی سے ہمارے گھروں کو منور فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے بچوں کو, بزرگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اسی دعا کے ساتھ اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ ریئیکشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.